अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज भी हम फोकस रख रहे हैं कराची के ऊपर। कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन मिनी पाकिस्तान अगर उस किस्म का है जिस किस्म का हम कराची देख रहे हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल पाकिस्तान का हाल क्या होगा, और बिल्कुल अक्स है तमाम मुल्क की सूरत हाल का। हम कराची का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की मईशत की शहरक भी है, पाकिस्तान के वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का आप मंबा इसको समझ सकते हैं, एक महवर समझ सकते हैं। और पाकिस्तान की मुल्की और अहम तरीन सूबाई सियासत भी कराची के गिर्द घूमती है। कराची के हालात दुरुस्त नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, और अगर हालात यही रहे तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इकोनॉमी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद इकबाल हैदर साहब, जो कराची से इनका ताल्लुक है, फॉर्मर फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, ह्यूमन राइट्स पर काम करते रहे, उनके बहुत सारी वजह शोहरत भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी जो बड़ी पुरानी एसोसिएशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके बराबर में फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेंटर हारून अख्तर खान साहब, सेंटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेट मी स्टार्ट विद यू इकबाल हैदर साहब। आपने देखा होगा हमने जानबूझ के इसके अंदर पीएमएल नून नहीं रखी है सच में, क्योंकि वो लगता है कि सिर्फ पार्टी का इशू है। सो वी थॉट कि हम कराची से पर्सपेक्टिव लें। अगर आपको आज कराची को डिस्क्राइब करना हो तो आप किस तरह डिस्क्राइब करें? क्या है कराची इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? कराची तो बिल्कुल बिला शक व शुबा जल रहा है, हर तरह की बर्बादी। देयर इज नो, हर हफ्ते हर जुमे को हमारे यहाँ हड़ताल होती है, तकरीबन पूरा हफ्ता नहीं तो जुमे को तो जरूर होती है हड़ताल। कत्ल गारत करी होती है। इस दफ़ा तो मैं तो अकल हैरान है, परेशान है कि रूलिंग पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके हड़तालें नहीं कराई, बल्कि बिलावल हाउस का तकद्दुस को भी पामाल इसलिए किया कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द वो हिफ्ज़ो अमान का इलाका होना चाहिए था। वहाँ पर भी ट्रक जलाए गए, बसों गाड़ियों पर तेल फेंके गए, नारे लगाए गए, फायरिंग होती रही। मेरा ये कहना है कि देखिए बहन, हम सब अमन के लिए हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो आपकी भी लीडर है और हम भी उसे बहुत तकद्दुस हमारा तो बहुत है। देखिए एक फर्द वाहिद हटाया गया था, नैब का चेयरमैन। आपने प्रोटेस्ट किया, आपने बसें जलाई, गाड़ियां जलाई, लोगों को कत्ल किया। 4 रोज से मुसलसल कराची में कत्ले आम हो रहा था, जुमेरात, जुमा, हफ्ता। हाँ, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तो पूरी की पूरी काबीना को एक दफा नहीं 2 दफा गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर खत्म किया गया। मैं पूछता हूँ, क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कभी कोई प्रोटेस्ट, हमने आर्टिकल लिखे उस जजमेंट के खिलाफ, हमने पैम्फलेट लिखे, नहीं हमने ये भी पैम्फलेट था इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, हमने आर्गुमेंट दलील से, हमने कभी नहीं, हम कैसे दूसरों को ऊपर तंज करें कि उन्होंने हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर। तो पिछले 4 दिन का जो पिछले 4 दिन में जो कराची में हो रहा है, या 4-5 दिन में, आपके ख्याल में इस मर्तबा उसकी जिम्मेदारी, अगर तमाम नहीं तो बहुत भारी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? रूलिंग पार्टी। फिरदौस साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की है कि जी अवाम का रिएक्शन था, हमने कोई इसको इंस्टिगेट नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। यकीनन मेरे सीनियर कोलीग भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने के हवाले से इनके जो कंसर्न्स हैं, आई ओन दोस एंड आई रियली रिस्पेक्ट दोस कंसर्न्स। अब देखना ये है कि एक है आपका पॉलिटिकल सिनेरियो, एक है आपका नेशनल इंटरेस्ट, पैरेलल आपका वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। ये तमाम चीज़ें जो मर्ज हो के एक जिस किस्म की सेग्रीगेटेड सोसाइटी को वहाँ जन्म दिया है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिन वाक़यात का इन्होंने ज़िक्र किया, गिराओ जलाओ या टारगेट किलिंग या बेगुनाह जानों का ज़िया, वो कोई स्पेसिफिक किसी एक रजीम में नहीं, वो चूँकि ये एक कंसिस्टेंटली होता आया और बदकिस्मती से होता आ रहा है और उसको रोकना होगा और रोकना चाहिए।
اب تو ہڑتال کی ذمہ ہوا نا شاید جس میں جو سپریم کورٹ کا انہوں نے ذکر کیا اسپیسیفک ڈیسیژن کا، دیکھیں ہم لوگ ایک عوامی پارٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو حکومت ہے، چونکہ میں حکومت کی ترجمان ہوتے ہوئے کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ادر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، آج ہم ان فیصلوں کو کرٹیسائز کریں جو فیصلے ہو چکے ہیں، اور یہ میرے آنریبل کولیگ بھٹو صاحب کے قتل کو عدالتی قتل آپ کے پروگراموں میں کہتے رہے ہیں، اور وہ بھی عدالتی فیصلہ ہے اور اسی کو عدالت کی فیصلے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اب اسپیسیفکلی اس پہ احتجاج کرنے کا طریقہ کار انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں ڈیبیٹ سے، ڈسکشن سے، ڈائلاگ سے اپنا ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں۔ جو عوام ہے، جو ایک سندھ کے اندر سینس آف ڈیپریویشن ہے، وہ دیکھیں وہ سینس آف ڈیپریویشن جو ہے وہ بھٹو صاحب سے شروع ہوتی ہے، بی بی تک آتی ہے، یہاں لیاقت علی خان سے بلکہ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جو بیٹر ریالٹیز ہیں وہ ایسی چیزوں کو پرووک کر دیتی ہیں۔ جب کوئی ایسا انیشیٹو ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ عوامی سطح پہ جو ہوتا ہے اس پہ پھر پولیٹیکل پارٹیز یقیناً پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر انگیج ہونا چاہیے اور انہیں ایک بہتر انداز میں۔ لیکن تاج حیدر صاحب نے قطع کلامی تاج حیدر صاحب نے، میں اکانومی کی طرف آنا چاہتا ہوں، دیکھنا باہر سے انویسٹر جو وہ کیسے دیکھ رہا ہو، تاج حیدر صاحب نے میرے پروگرام کے اندر اون کیا اسٹرائک کال کو، مبارکباد دی اپنے ورکرز کو، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ جی کیا آپ کے خیال کے مطابق آپ نے کوئی کاسٹ کیلکولیٹ کی ہوگی کہ اگر ایسا اس ماحول میں، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے اوپر بڑی مغز ماری کی اور ہم نے دیکھا کہ کاسٹ اس کی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا جی کہ جو ڈیلی ویجر ہے اس کا کوئی تھوڑا سا نقصان ہوگا، لیکن ہم نے ڈیلیبریٹلی ڈیسیژن لیا۔ تو عوام کا ریئیکشن تو نہیں تھی، اوپر سے آپ نے ٹریگر کروایا نا جی، اب یہ تو تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس میں طلب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے سینٹیمنٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں نا۔ عوام چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کریں، نہیں قتل نہیں کریں، قتل نہیں کریں۔ ایم پی اے، تمام ایم پی اے سندھ اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر وہ ایم پی اے کون ہے؟ ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کر، یہ بتائیں کہ وہ ایم پی اے کون ہے؟ سارے ایم پی اے انہوں نے جا کر ہائی کورٹ سندھ کے اوپر احتجاج کیا، دھرنا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایم پی اے کیا عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئے؟ اگر عوام کے مینڈیٹ کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، عوام کے سینٹیمنٹس کو اس کا ریپرزینٹیٹیو ریفلیکٹ نہیں کرے گا، وہ ایموشنز اور وہ سینٹیمنٹس جو انہوں نے، وہ اس میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن وہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا۔ آپ کے خیال میں ٹھیک نیچرل قدرتی ریئیکشن تھا۔ لیٹ می ناؤ برنگ یو ان ہارون صاحب، پہلے ذرا اس بات پہ آئیں کہ ٹوکیو، ممبے، آپ نیو یارک، فائنینشیل ہبز جو ہیں، کراچی کی وہ حیثیت ہے، رولنگ پارٹی سے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ سارا شہر بند ہو گیا، قتل و غارت گری ہوگی، تو انویسٹر کیسے دیکھتا ہوگا؟ جس وانٹ ٹو گیٹ اے سینس کہ کیا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ باہر کا انویسٹر تو ابھی چھوڑے نا، پہلے آپ پاکستان کے اندر کے انویسٹر کی بات میں اپنے انویسٹر کی پاکستان کا انویسٹر جو ہے 3 سال سے جو انسٹیبلٹی ہے، وہ جو پیسہ یہاں کماتا ہے اور جو اس قوم کا حق ہے وہ پیسہ یہاں رہے اور اس ملک میں لگے اور اس ملک میں جابز کریٹ کریں، وہ باہر لے کے جا رہا ہے۔ میں بار بار آ کے آپ کے جیسے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں کہ اس انویسٹر کو سٹیبلٹی دیں، وہ پیسہ لانا چاہتا ہے، اس کی فرسٹ پریفرنس یہ ہوتی ہے۔ اب یہ بات کراچی کی بات، ہر چیز کراچی سے لنکڈ ہے، پاکستان کا جو فائنینشیل سینٹر ہے نا، دیٹ از کراچی۔ ایک پارٹی جو ہے وہ سٹرائک کی کال دیتی ہے، ایک ہفتے بعد دوسری پارٹی سٹرائک کی کال دیتی ہے۔ جب تک ہم اپنی پارٹیز میں کرمنل ایلیمنٹس پالیں گے اور ہم کراچی میں ایک پولیٹیکل سپیس کی بیٹل کریں گے، آپ یہ سندھ کی ڈیپریویشن، یہ سب غلط بات ہے۔ یہ وہی کراچی ہے جو آج سے 40 سال پہلے اس کا ایئرپورٹ اس پورے خطے کا ہب تھا، جو اب دبئی چلا گیا ہے۔ ہم نے خود خراب کیا ہے۔ کراچی میں بڑی ریزیلینس ہے۔ اس بزنس مین جو کراچی کا ہے، عوام جو ہے، اس کو تو آپ تمغہ جرأت دیں، جو 2 دن کے بعد بم دھماکہ ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کو اندازہ ہے کہ ہم یہ ایک ایک دن کر کے کتنا جی ڈی پی کا لاس کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اس سے؟ آپ کا جی ڈی پی کا لاس ہوگا، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوگی، فزیکل ڈیفیسٹ میں کمی ہوگی، مہنگائی ہوگی۔ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں انڈیا سے، وہاں سٹرائکس ہو رہی ہیں، چائنا سے وہاں سٹرائکس ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش سے وہاں سٹرائکس ہو رہی ہیں، ملیشیا سے، سنگاپور سے، آپ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے ان سے؟ اچھا یہ بھی ایشو ہے عاشق امان صاحبہ کہ جس میں صدر مملکت اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہر کے اندر موجود تھے، دونوں موجود، it erupted in violence.
دیکھنا یہ جو سمبولزم ہے اس کا، اس کے صرف دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں جو دیکھنے والا ہے، یہ نہیں کہ یہی نتیجے. ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آپ نے اون کیا ہے، آپ اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. دوسرا نتیجہ جو کہ نہیں ہے، دوسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہوں یا نہ ہوں. اور بہت آر ویری بیڈ میسیجز. جو بات یہ اکانومی کے حوالے سے کر رہے ہیں، فنانس منسٹر صاحب نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی اور انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز کراچی کے ساتھ جڑے ہیں اور اکنامک انٹرسٹ جڑے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے کس طرح سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ہمیں بیک لیش آتا ہے، اور وہ ہمیں اس ڈیمیج کو پھر کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، اور وہ جو بجٹ اور فزیکل سپیس پہلے ہی ہماری نہیں ہے اس کو ہم کس طرح سے پھر اون کریں. اور اس چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے منسٹر انٹیریئر کو کہا کہ آپ بریف کریں، واپس آ اور گئے وہ واپس آ گئی. واز ان دی کیبنٹ. انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا، اور یہ چیز آپ کا کہ بھی لیڈرشپ کو کنسرن نہیں ہے یا لیڈرشپ کی پریزنس میں وہاں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو انسٹیگیٹ کرنے کا باعث بنتا ہے. دیکھو انہی کی پارٹی تو اسٹرائک کال دے رہی ہے نا، پھر انہی کی پرائم منسٹر جب وہ جا کے کہہ رہے تھے کہ ہینڈل اٹ. آپ دیکھیں کچھ اس میں ایسے کلپریٹس ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس قسم کے انیشیٹو کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں فار دیئر اون انٹرسٹ، اور وہ لیوریج لے لیتے ہیں، سپیس لے لیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا انٹرسٹ. اب آپ جو ہے نا گیئر بدل رہے ہیں، یا تو کہیں کہ عوام کا ری ایکشن تھا اور آپ کی پارٹی اون کرتی. دیکھیں آپ ٹارگٹ کلنگ کا میں کہہ رہی ہوں کہ جو ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس ملک کے اندر قتل و غارت ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو، اکانومی ڈیریل ہو، اور اکنامک ہب کے اندر سٹیبلٹی نہ ہو. الٹیمیٹلی سب سے پہلے تو سٹیک ہولڈر ہم ہیں، یہی تو ہم پریشان ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ تو ہم اس کو یہی تو ہم سفر پریشان کریں گے نا. یہی تو ہم پریشان تو کام کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کو ماریں. میرا تو سوال یہ ہے، ہاؤ کم یہی تو ہے پریشان کن. عقل حیران ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. پہلے وہ خود نہیں، بات سنو، پہلے تم گالی دیتی ہو اپنے اتحادیوں کو، انہیں پرووک کرتے ہو، پھر یہ پیٹرن ہے مسلسل چل رہا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں ہارڈ لائنر ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہر ایک مہینے میں یا 2-3 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی نئی محاذ آئی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ بالکل معاف کر سکتے ہیں اگر کسی نے آپ کی زبان کاٹی یا دکھ پہنچایا. نہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو معاف کرنے کا. وہ قومی سانحہ تھا. نہیں سر، وہ قومی سانحہ. یہ بیانات آئے، اس طرح کے بیانات آئے ہیں ذمہ داران ترین لوگوں سے کہ میں نے اگر زبان کاٹنے والے کو معاف کر سکتا ہوں تو قاتلوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں. تو یہ جو بیان ہے انتہائی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے سیاستدانوں کو. مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے سیاستدانوں کو کہ ہم حکومت کو پرولونگ کر سکتے ہیں بائی ڈوئنگ دیز تھنگز، پولیٹیکل اسٹرائکس، کرائسس. یہ بھول گئے ہیں کہ آپ آج بھی گورننس ٹھیک کر لیں، آج بھی اکانومی ریوائیو کر لیں، آج بھی آپ جابز کریٹ کر لیں، آج بھی مہنگائی کم کر لیں، کرپشن ختم کر دیں، تو آج بھی آپ کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ گورننس تو کریں. آپ کو تو 3 سال ٹائم دیا، سب پارٹی سے ٹائم. میٹنگ میں بریفنگ کے دوران بتایا کہ جو آپ کے اسٹیٹ بینک کی بارونگ تھی، آپ نے 79% ریڈکشن کی پچھلے 6 مہینے میں. انفلیشن کو آپ نیچے لے کے آئے، جو دسمبر میں 15.7% تھی، ابھی 12.9 پہ آئی ہے. تو آپ نے کچھ تو اچیو کیا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اور زیادہ اگریسو اکنامک پالیسیز ہمیں انڈورس کرنی پڑیں گی، اور کراچی کے اوپر امن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی. امن کے بغیر معاشی ترقی ناممکن. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. اقبال حیدر صاحب نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا تھا، اس کے اوپر مزید بحث کرنی چاہیے کہ بینظیر بھٹو صاحب، اگر آپ پیپلز پارٹی کا گریونس ہی لیں اور یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے گریونس کی نمائندہ ہے، جو کہ میرے خیال میں بڑی زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کا رتبہ دینے میں. تمام کے تمام ملک نے ان کو ووٹ کیا، لیکن سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے. تو پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے اسٹرائک کی کالز اس قسم کی کیوں نہیں دی جبکہ وہ دے سکتی تھیں؟ لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. کراچی کے اوپر ہمارا فوکس ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.